बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। अहम तरीन मामलात हैं ये जो जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, चेयरमैन पीटीए, इनका मामला है। इस मामले में हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इस मामले को बड़ा अजीब व गरीब बना देती हैं, नाकाबिल यकीन बना देती हैं। इसकी बात करेंगे। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए था, जो हुआ है तो जो इदारा है उसके मुरव्वजा उसूल, कानूनी उसूल, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक खिचड़ी पक रही है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में खिचड़ी पक रही है और ये कहा जा रहा है कि लात पड़ने वाली है। और ये लात पड़ने वाली है का दावा जो है ये किया जा रहा है हुकूमत के बारे में। अब हुकूमत के बारे में दावा करते हुए क्या बातें की जा रही हैं, क्या दलीलें दी जा रही हैं, ड्राइंग रूम की गुफ्तगू में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में कॉफ़ी शॉप्स पर, उनकी टेबल पर क्या डिस्कशन हो रहा है, और उसके अलावा इस्लामाबाद के कुछ मखसूस दफातर में जो खुफिया अंदाज में चीज़ें हो रही हैं, उनकी वजह से क्या पिक्चर पेंट की जा रही है कि क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प है। मैं आपके सामने रख देता हूँ जो चेयरमैन पीटीए का मामला, इसकी जो असल खबर है, यह खबर कि चेयरमैन पीटीए साहब, वो बाबर सत्तार साहब के फैसले के नतीजे में ओहदे से हटाने का फैसला आ गया। फिर उसके बाद उनकी तरफ से इसको इंट्रा कोर्ट अपील के मामले में चैलेंज कर दिया गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया गया और फौरन ही कर दिया गया। ये खबर बड़ी नहीं है, इसमें दो खबरें और बहुत बड़ी हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इन पर ज़रा सा बाद में बात करेंगे। पहले इस्लामाबाद में जो खिचड़ी पक रही है, जो लात पड़ने की बात हो रही है, उसकी बात पहले करते हैं। देखिए, क्यों कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक ऐसी खिचड़ी पक रही है कि इस हुकूमत के लिए खतरे का घंटा बज रहा है। एक बहुत लंबे अरसे के बाद अचानक रिपोर्ट आ गई कॉमनवेल्थ वाली, और फिर उसके बाद इस हुकूमत के लिए, ताकतवर इदारों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये मुसीबत पैदा हो गई कि इनके कहने पर रुकवाया गया था और वो रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। अब ये मुसीबत पैदा हुई और फिर ये रिपोर्ट जारी हो गई। अब इस रिपोर्ट में इंतखाबात का कच्चा चट्टा खुल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंतखाबात का कच्चा चट्टा खुल गया और इस्टेब्लिशमेंट पे सबसे ज़्यादा सवालात उठने लगे। जब ये सब कुछ हुआ तो न सिर्फ ये कि ये सामने आया कि ये रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, हुकूमत पाकिस्तान ने दबाई, तो हुकूमत गंदी हो रही है। यहाँ पर रिपोर्ट में जो ड्रॉप साइट न्यूज़ थी और रिपोर्ट के जो कंटेंट्स थे, उसमें हुकूमत पर और इस्टेब्लिशमेंट पर सवालात थे, इस्टेब्लिशमेंट पर ज़्यादा थे। लेकिन फिर ये रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई तो हुकूमत गंदी हो रही है, ठीक ठाक गंदी हो रही है। अब ये सब कुछ हो रहा था तो कॉमनवेल्थ ने जब ये बता दिया कि हमने तो दे दी थी, तो कॉमनवेल्थ पर सवालात उठने लगे, वहाँ से कुछ चीज़ें हुई। अब ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन वाली रिपोर्ट भी सामने आ सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक ये क्या हो रहा है और किस वक्त हो रहा है? हम सितंबर के वस्त में हैं, यहाँ से आगे अक्टूबर और फिर नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब ये तमाम बातें हो रही हैं कि ये कैसे हुआ है, तो फिर मजीद क्या कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए हजीमत का सामान और कहाँ कहाँ हुआ है, या अनहोनी कहाँ कहाँ हुई है। क्योंकि हम हुकूमत की हजीमत पे ही बात कर सकते हैं, सदा बात करने की हम सहाफ़ियों की औकात कहाँ होती है। अनहोनी कहाँ कहाँ हुई है। अलीमा खान साहिबा को आजकल बार बार अडियाला के अंदर जाने दिया जा रहा है। वो गोरखपुर पे रोक लो, सड़क पे तमाशा हो, ये नहीं हो रहा। अलीमा खान साहिबा को अंदर जाने दिया जा रहा है बड़े क्रूशल स्टेज पर, और अलीमा खान साहिबा को बाहर आकर बात करने दी जा रही है अडियाला के बाहर, जिसमें वो आसिम लॉ, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का कानून वगैरह, ये तमाम बातें कर रही हैं। फिर आप देखिए कि जब ये बात की जाती है ना कि बार के इलेक्शन के बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी, तो बार के इलेक्शन से पहले नून लीग की
جو وکلا سیاست ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے. یعنی اب ایک ایسے موقع پر کہ جب آج طارق محمود جہانگیری صاحب والا کیس سنا جا رہا تھا تو کیا شور مچا ہوا تھا. وکلا آئے ہوئے تھے, ہم طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کھڑے ہیں, نوجوان وکلا ان کے ساتھ تھے, اور ریاست علی آزاد صاحب کی آپ نے تقریر بھی سن لی. تو یہ کمال ہو رہا تھا. نون لیگ کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اس موقع پر ایک جج کے معاملے پر وکلا سارے ایک طرف, گو کہ پیسہ کام دکھاتا ہے, گرانٹس کام دکھاتی ہیں, گروپ بندی کام دکھاتی ہے, مگر نون لیگ کی سیاست جو ہے, وکلا سیاست, وہ تباہ کر دی گئی ہے اس موقع پر. اب طارق محمود جہانگیری صاحب کے معاملے پر آپ دیکھیے کہ ان کو کام سے روک دیا گیا, اور کام سے روکنے والے سرفراز ڈوگر صاحب. اب سرفراز ڈوگر صاحب تو یہ کیس سن ہی نہیں سکتے تھے. یعنی جو بندہ جس کا سارا ٹاکرا ہو ایسے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب ان پر اعتراض کرنے والوں میں شامل. طارق محمود جہانگیری صاحب اگر 3 ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جاتا تو طارق محمود جہانگیری صاحب جو تھے وہ پروبیبلز میں ہوتے. یہاں ڈوگر صاحب آ گئے اور ڈوگر صاحب ان کا کیس سن رہے ہیں. تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ وہ ڈوگر صاحب ہیں جن کا معاملہ طارق محمود جہانگیری صاحب عدالت میں لے کر گئے کہ ان کا چیف جسٹس بننا غلط, ججز کا ٹرانسفر غلط, اور یہ سن رہے ہیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ تھا. اب طارق محمود جہانگیری صاحب والے معاملے کی وجہ سے بھی نون لیگ کے لیے مصیبت ہے. پھر نون لیگ کے لیے مزید مصیبت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کو رگڑ رہی ہے, سیلاب بھی ہے, اور پھر سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو رگڑ رہے ہیں, سوشل میڈیا نون لیگ کو رگڑ رہا ہے, اور نون لیگ کے اپنے لوگوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس لیے مصیبت ہے کہ بعض جگہوں پر یہ صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ہاں بہت بری کارکردگی ہے, بہت ہی بری کارکردگی ہے. اور نون لیگ کے بعض لوگ جو ہیں وہ ڈھکے چھپے انداز میں اس کو مان بھی رہے ہیں کہ یہ جو تشہیر والا, تصویر اعلیٰ, یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے لیے مصیبت ہے. اب ان تمام چیزوں کے درمیان ایمان مزاری صاحبہ والا ایشو, ایمان مزاری صاحبہ والا ایشو بھی وکلا سیاست میں نون لیگ کے لیے ایک مصیبت ہے. 27ویں آئینی ترمیم آئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. صحافی ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر جو پاکستان تحریک انصاف کے نریٹو کو سپورٹ کرتے ہوئے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ان لوگوں کے ساتھ نومبر کے بعد کیا ہوگا. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. انہی دنوں میں میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے, اور کہا جاتا ہے میاں صاحب نے جب 2007 میں کام دکھایا تھا تو میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے. میاں صاحب نے ابھی جب لندن پلان میں کام دکھایا تھا تو میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے, اور اب موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ کروشل ٹائم پر میاں صاحب پھر باہر چلے گئے. تو بڑی کھچڑی پک رہی ہے. گو کہ اس کھچڑی میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس لمبے چلائے جا رہے ہیں, سزا ہونی ہے. عمران خان کے لیے مصیبت ہے. سمینہ پاشا کا معاملہ ہوا, کچھ دیگر صحافیوں کا معاملہ ہوا, ان کے لیے مصیبت ہے. ایون مجھے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ یار تیرے ساتھ بھی بڑی مصیبت ہوتی, لیکن اطہر متین والے معاملے کی وجہ سے ایک ہمدردی کا فیکٹر ہے, اور یہ فیکٹر ہے کہ یار اس کے بھائی کے ساتھ ہی سب کچھ ہو چکا تھا, اس کے بعد یہ کر رہے ہیں, تو اس لیے تیرے کیس میں ذرا ہلکا ہاتھ رکھا. میں نے کہا میں مانتا ہی نہیں, جہاں ہمارے یہاں گولیاں چل سکتی ہیں وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو میں یہ بات مانتا ہی نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب کیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت طاقتور شخصیت کے پیچھے ایک شخصیت کوئی کام دکھاتی ہے اور کارپٹ نیچے سے نکل جاتا ہے. تو کیا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت کے لیے ہونے جا رہا ہے, کسی اور کے لیے ہونے جا رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان سوالوں کا جواب آنے والے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں تمام کی تمام. دوسرا چیئرمین پی ٹی اے والا معاملہ. دیکھیے چیئرمین پی ٹی اے کے کیس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ چیئرمین پی ٹی اے صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, بابر ستار صاحب کا, کم و بیش 100 صفحات کے قریب کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کو عدالت جاری کرتی ہے 4 بجے سے کچھ پہلے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس 100 صفحات کے فیصلے کو تھمایا جاتا ہے ہاتھ میں. تو یہ 100 صفحات کا فیصلہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کا وکیل ایک بہت بڑے کیس میں لے گا, اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے گا کسی جگہ سکون کے ساتھ, گو تھرو کرے گا, پوائنٹس بنائے گا, اور اس کے بعد چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان پوائنٹس پر, ان پوائنٹرز پر اپنی ایک درخواست انٹرا کورٹ اپیل وہ تیار کرے گا. پھر اس کے بعد وہ ڈرافٹ ہوگی, ٹائپ ہوگی, اور پھر اس کا ایک ایک صفحہ جو ہے اس پر کام ہوگا. پھر اس کے بعد وہ آفس میں جائے گا, آفس میں پڑھا جائے گا.
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، پورا گو تھرو کرتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے یا نہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگلے مرحلے پر جاتی ہے۔ یہاں چیئرمین پی ٹی اے صاحب کے معاملے میں ہمارے سامنے خبر کیا آئی کہ فیصلہ آیا اور فیصلے کے بعد انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا، یہ عدالت میں عام طور پر نہیں ہوتا۔ یعنی بہت ہی بڑا وکیل ہو، صبح 9 بجے اس کے ہاتھ میں فیصلہ آ چکا ہو تو وہ شاید اگلے دن کر دیتا ہے، کسی ایکسٹریم کیس میں اس دن کر دے گا، لیکن ادھر فیصلہ ادھر اپیل یہ نہیں ہوتا۔ کوئی 100 صفحے ایک جج کے لکھے ہوئے پڑھنا چاہے تو وہ 100 صفحے پڑھنے کے لیے اسے 2 سے 3 روز درکار ہے، پھر ان 100 صفحوں پر عرق ریزی کرنے کے بعد اپنی اپیل تیار کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس اپیل کو پھر ٹائپ کرنا، پروف ریڈ کرنا اور پھر جا کے دینا رجسٹرار آفس کو، اور پھر وہاں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ان کا اس کو گو تھرو کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ دائر ہو گئی، دائر ہو جانا اور پھر آگے جا کے لگنا۔ یہ تمام مراحل، تمام کے تمام مراحل فوراً ہو گئے۔ کیوں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں، 2 بہت اہم خبریں کہ وہ کہیں اور سے نہیں آئیں، اور ان کو دیتے ہوئے بھی ظاہر ہے کہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک، یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 صفحات کے فیصلے پر سب کچھ ہو جائے؟ میں نے کہیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو کہا گیا کہ اتنی بڑی عدالت ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، فیصلہ 10 جگہوں پر جاتا ہے، لکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹائپ ہوتا ہے، پھر اس کی کاپیاں ہوتی ہیں، وہ مختلف دفاتر میں سے گزرتا ہے۔ تو کیا وکیل صاحب کے پاس یہ پہلے سے آ چکا تھا؟ کیا آج سے پہلے سے آ چکا تھا جو وہ ایک پوری انٹرا کورٹ اپیل تیار کر چکے تھے؟ یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے بغیر کیا ممکن ہے، اور اگر یہ ہو چکا تھا یا یہ کہ یہ ان کے پاس آ چکا تھا، اسلام آباد کے کورٹ رپورٹرز یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اندر سے کہیں سے ہوا ہے؟ کیا یہ اعلیٰ ترین عدالتی شخصیات میں سے ایک کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ کیا یہ خود عدالت کے ساتھ ایک عدد دھوکہ ہوا ہے؟ عدالت کی جو ڈگنیٹی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے؟ اس سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ اور پھر دوسری چیز، اس خبر کے کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کے کیس میں نے کچھ، کیونکہ عمر گزری ہے چینلز میں، کچھ صحافی دوستوں سے معلوم کیا جو چینلز میں بڑی پوزیشنز پر ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ اتنا تیزی سے کیسے ہوا؟ آپ نے اپنے کورٹ رپورٹر سے پوچھا؟ میں نے کہا کیا آپ نے اپنے کورٹ رپورٹر سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کنٹرولر نیوز اور ڈائریکٹر نیوز ٹائپ کے جو دوست ہیں ہمارے، یا شفٹ انچارج ٹائپ کے جو دوست ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں پوچھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے نہیں پوچھا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی، یہ ٹکر کون دے گا؟ میں نے کہا کورٹ رپورٹر دے گا۔ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، یہ ٹکرز کورٹ رپورٹرز نے نہیں دیے، یہ ٹکر کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی، عدالت کی خبر عدالت کور کرنے والے رپورٹرز نے نہیں دی۔ تو اب اس سے آگے یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ جن صاحب کے بارے میں خبر تھی کہ انہیں ہٹایا جا رہا ہے، ان کے عہدے کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ جو عہدہ لگا ہوا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے صحافی دوست بتا رہے ہیں۔ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے جو ہو گیا ہے، اور بے کلی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔